خداوند کے نام کی تعریف اور حمد کرتے ہیں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ نہ تو کوئی نام زندگی میں بخشا گیا اور نہ بخشا جائے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کو یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا مل بیٹھنا سب خداوند کے نام کو جلال بخشے اور ہم اسی طرح خداوند میں بڑھتے جائیں۔ کلام مقدس ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آمین۔ بھائی اور بہنوں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اعمال کی کتاب میں سے وہ عمل دیکھ رہے ہیں جو پروفٹس نے، اور وہ عمل دیکھ رہے ہیں جو ڈسائپلس نے کیے۔ تمام ڈسائپلس نے یعنی تمام شاگردوں نے پروفٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ پروفٹس نے کیا کام کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ڈسائپلس کیا کام کرتے، شاگرد کیا کام کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ First of all, I would like to let you know that in these days we are going through book of Acts and we are watching that all disciples, what they have taught us about all prophets, how they acted and they did. And secondly, now we are watching how disciples, they were walking and how we should walk in the Word. Word is the powerful thing that reflect on us whenever we speak. Word of mouth is a one thing and word of God is a one thing. When we speak, Holy Spirit acknowledge to everybody that yes, he is speaking word of God, and the truth always reveal to those people who love God Jesus. So thank you for joining me. So we are going to read today the book of Acts and chapter 10 from verse 38 to 48. Regarding this, we will see the witness of God, and Jesus is the water, secondly. And third is salvation, the message of salvation. And fourth thing is, as Satan was in the past, he is still present, unless the Jesus' second coming, when he will come, he will blow his breath again, and then it's all over. Though for us, teaching all this word, he said on the cross, it's over. It's over means that he has reached us and he fulfilled his work in flesh. And now there's another part left which has to be done to put Satan into death. So therefore we are very passionately, we should be actually very passionately to bring other people to show the word of God so they can listen properly and they can listen the truth of God, as Barnabas, he did it for Saul, which called Paul. So that is very important to save and care our bodies, which soul is living in it. And therefore, if we save our body, we can save our soul too. تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کلام مقدس میں وائسز آف گاڈ سرونٹ، خداوند کے غلاموں کی آواز، جبکہ ہم پروفٹ کے بارے میں جیسے میں نے بیان کیا دیکھا، ڈسائپلس کے بارے میں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بھائی اور بہنوں، دل جوئی کے ساتھ خداوند کے کلاموں میں حصہ لیں۔ ہم زیادہ اپنی باتیں نہ کریں بلکہ
खुदावंद के कलाम को अपने दिलों में जगह दें। 10वां बाब उसकी 38 से हम पहले देखते हैं 43 तक और फिर आगे बढ़ेंगे। 38 में, बल्कि 37 से मैं पढ़ दूंगा। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील में शुरू होकर तमाम यहूदियों में मशहूर हो गई। उस के खुदावंद ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया और भलाई करता, और वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन कामों के बारे में गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी किया। इसमें दो बातें बहुत काबिल और हैं, जो है 37 वर्स में, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी के बाद गलील में शुरू होकर तमाम यहूदियों में मशहूर हो गई। वो बात कौन सी है भाई और बहनों? वो बात यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देता था, और जब उसने फकीरों और फरीसियों और काहिनों और सरदारों को अपनी तरफ आते देखा तो उनसे कहा कि ए अबलीस के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि खुदा के गज़ब से डरो? उसने कहा नहीं, हम अबलीस के बच्चे तो नहीं है, हम तो इब्राहिम के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इब्राहिम के बच्चे होते तो इब्राहिम जैसे काम करते। खुदा अपनी औलाद जो है वो पत्थरों में से पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने यीशु को अपने तरफ आते देखा तो उससे कहा कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, मैं उसके जूते के तस्मे खोलने के लायक नहीं। तो यहां पे ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है कि गलील में वो क्या मुनादी करता था, यीशु की गवाही देता था, और गलील से शुरू होकर वो यहूदिया तक मशहूर होता गया। इस तरह खुदावंद का नाम जो है वो जलाल पाया। आगे 38वीं आयत में एक और भेद की बात है जो हमारे दरमियान में मौजूद है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। दो बातें कि खुदा ने यीशु नासरी को यानी जीसस क्राइस्ट को रूह कुदस यानी होली स्पिरिट से और कुदरत से, कुदरत खुदा की क्या है? वो मोहब्बत है, माफ कर देने वाली है। कुदरत हर कायनात की चीज को पैदा करती है जो बेहतरी के लिए सबब बनती है। आपने देखा होगा कि दरख्त जो हैं वो खुद ब खुद उगते हैं जमीन से, और किस तरह हर सीजन में वो फल लाते हैं, फूल लाते हैं, पत्ते लाते हैं। इसी तरह जानवरों को देख लीजिए, हर सीजन में वो साउथ से नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ जाते हैं, इसी तरह माइग्रेट होते हैं जहां जहां उन्हें ग़ज़ा मिलती है। तो इस कुदरत को जानते हुए कि खुदावंद यीशु ने हर कुदरत की चीज पर कंट्रोल किया। आप अंजीर के दरख्त को जानते हैं, आप तूफानों को जानते हैं जब वो किश्ती में बैठे हुए थे, आप जिस्मों को जिंदा करने को मौजे जानते हैं, आप अंधों को आंखें देने के मौजे जानते हैं। तो ये कुदरत की बातें हैं जो जिसपे खुदावंद ने उसे मसा किया, और रूह कुदस कि ताकि वो जिस्म में भी कायम रहे और वो रूह में भी मजबूत हो। तो ये दो बातें जो है वो पहले तो किसने गवाही के तौर पर बयान की? यूहन्ना ने, जो कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से,
यूहन्ना की अंजील मुझे बहुत पसंद है। 4 अंजीलें हैं, ये भी बताता चलो। 4 अंजीलों में 2 तो शागिर्द के गवाह हैं और 2 जो हैं वो मुअल्लम हैं, वो शागिर्द नहीं है। इस बात के कौल का जो अमल है, जो पैगाम है, वो पूरा होता है कि 2 या 3 की गवाही जो है वो काबिल कबूल होती है। और 2 या 3 की गवाही की निस्बत अगर हम यहां देखते हैं तो सवाल पैदा होता है कि 4 गॉस्पेल्स क्यों हैं, 4 गवाह क्यों हैं? तो 4 गवाह नहीं है, बल्कि 2 गवाह एक हिस्से में से और 2 गवाह दूसरे हिस्से में से हमारे पास अमल दरामद होते हैं और हमारे दरमियान में पाए जाते हैं। लिहाजा 2 जो गवाह हैं वो हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, वो तो उनके शागिर्द हैं जो खुदावंद यीशु के चुने हुए थे। और 2 शागिर्द, 2 जो गवाह हैं वो नहीं है जो शागिर्द थे, मार्क एंड लूका। तो इस तरह 2 गवाह शागिर्द और 2 गवाह जो है आलिम लोग, वो मिलकर 4 गॉस्पेल्स हैं। 4 गॉस्पेल्स में से लूका की अंजील का पहला बाब ही पढ़ें, उसने तस्दीक की है, मार्क ने तस्दीक की है कि उसने किस तरह मोजे की है, और मत्ती ने बताया है कि उसे उसका नाम क्या रखा गया है, ये गवाही है। और यूहन्ना ने ये बताया है कि वही जो इब्तिदा में था, पैदाइश की किताब में था, वही यहां पर मौजूद है। तो ये 4 गवाहियां इस तरह हमारे दरमियान में पेश होती हैं। ये बड़ी भेद की बात है, ये इसको अपने दरमियान में रखिएगा कि कभी जरूरत पड़ने पर आप भी उन गैर कौमों के सामने ये उज़र पेश कर सके जो कहती है कि तुम में 2 गवाहों की बजाय 4 गवाह की मौजूद है। लिहाजा देखते हैं कि उसके बाद पतरस ने मुंह खोला। वो कहां पे मुंह खोला? वो मुंह खोला है पतरस ने 34वीं आयत में। पतरस ने जुबान खोलकर कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। तो पतरस भी इस तरह गवाह है। इस तरह आगे हम अमाल की किताब इसलिए जा रहे हैं कि हम देखते जाएं कि वो ये गवाह क्या क्या किरदार अदा करते हैं। इस तरह हमें भी बनना वाजिब है कि हम अपने किरदार को मद्देनजर रखते हुए यीशु के किरदार में किस तरह शामिल होकर लोगों तक गवाही की खबर पहुंचाते हैं, यीशु की निजात की खबर पहुंचाते हैं। तो ये बात जो है हमने 38 से 43 तक गवाही के तौर पर हमारे दरमियान में हमने सीखी। लिहाजा अब यीशु ही पानी है। यीशु किस तरह पानी है आप जानते हैं कि गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है, मैथ्यू में, कि अगर तुम उससे पानी मांगते तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यानी यीशु ही जिंदगी का पानी है। और पानी की यह खासियत है कि वो जिस शेप में भी, जिस चीज में डाला जाए, वो शेप की चीज अख्तियार कर लेता है। तो यीशु भी हमारे खुदावंद ने पहले अख्तियार किया, क्या किया? ये जिस्म अख्तियार किया, और अब हम में जब आ जाता है तो हम खुदावंद के रूल कुदस की शक्ल इख्तियार करके दूसरों तक मुंतकिल करने के काबिल बन जाते हैं। तो यीशु पानी है, ये देखते हैं, जो कि है 44 से 48 तक। 44 से मैं पढ़े देता हूं। लिखा है, पतरस ने ये बातें कह ही रहा था कि रूल कुदस उन सब पर नाज़िल हो गया जो कलाम सुन रहे थे। कन्वर्जन और कलाम सुनकर समझने वाले लोग जो हैं, उन पर समझते हैं कि खुदावंद रवील हो गया है। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई। अब सिर्फ नामख्तून, क्योंकि नामख्तून की पहली ये बात है कि वो हम ईमान नहीं होता, और जो हम ईमान थे वो यही समझते थे कि हम ही सिर्फ गवाह हैं और हम ही बताते हैं, और इस तरह दूसरों को ये वाजिब नहीं है। लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि रूह कुदस जो है वो अता करने वाला यीशु ही है। हम सिर्फ बीज, यीशु का कलाम
پھیلانے والے ہیں اور یسوع جو ہے پھل اور پھول لگانے والا وہی ہے، اور اس میں وہ حیران ہوئے تو لہٰذا ہمیں بھی حیرانگی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنا کام ادا کریں تاکہ خداوند اس طرح پطرس نے انہیں کیا جواب دیا؟ ان تمام مختونوں کو یہ جواب دیا 47 میں پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے رک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے؟ پانی کو آپ کتنا بھی روکیں، کتنا بھی، وہ نہیں رکے گا، وہ اس کی حالت بڑھتی ہی جائے گی۔ انگور کا حقیقی درخت کی مثال خداوند نے کیوں دی؟ وہ اسی لیے کہ اس کو جب بھی کاٹیں تو وہ دوسری شاخ سے نکل کر، دوسرے حصے سے نکل کر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کا حال ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں رواں چلتا ہوا پانی، خداوند یسوع جو جگہ جگہ پہنچ کر خیمے کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا موسیٰ کو دکھایا گیا اور چلتا رہا، اور پھر ہیکل سلیمان کی دکھائی کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ اب یہی خیمہ جو ہے وہ چلتا پھرتا یسوع کے دور کے بعد روح القدس کے ذریعے دوسروں تک پہنچتا ہے، جس طرح موسیٰ کا خیمہ دوسروں تک پہنچتا تھا۔ لہذا بھائیو اور بہنوں، یہ بھی بہت اچھی خداوند نے ہمیں آج بھید کی بات بتائی ہے کہ وہ پانی سے نہیں رک سکتے کیونکہ وہ روح القدس پاتے ہیں۔ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، کیونکہ جب پانی ان میں چلا جاتا ہے، چاہے مختون ہو یا نامختون ہو، وہ پانی ہی نامختونوں کو مختون بنا دیتا ہے اور کوئی شک و شبہ کی حاجت نہیں پہنچتی، اور پھر اس طرح وہ بھی خداوند کے نام کی گواہی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب یسوع کے پاس اس کے شاگرد اسے کہنے لگے کہ فلاں فلاں آدمی آپ کی گواہی دیتا ہے، کیا یہ واجب ہے؟ حالانکہ وہ ہمارا شاگرد نہیں ہے۔ تو یسوع نے کہا نہیں، اگر وہ میری گواہی دیتا ہے تو اس کو ہونے دو، اس لیے کہ وہ اگر میرے نام سے دوسروں تک پہنچتا ہے یا دوسروں کو برکت دیتا ہے تو وہ نہیں بلکہ میں ہی انہیں برکت دیتا ہوں۔ تو جو ایک کام خداوند کی طرف سے ہے تو یہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ ایک اور پانی کا ایک حصہ مقابل ہے جو آپ دیکھتے ہیں نوح کے زمانے میں کس طرح خداوند نے کشتی کے ذریعے ان لوگوں 8 جانوں کو اور جانوروں کو بپتسمہ دیا۔ موسیٰ کے زمانے میں کس طرح دریائے نیل سے لے کر خداوند نے اس پانی سے بپتسمہ دیا۔ یوحنا کو دیکھ لیں کس طرح اس نے پانی کا بپتسمہ دیا اور فقیوں کو کیا کہا، اور یسوع کے بارے میں کیا کہا، اور پھر یسوع کا بپتسمہ دیکھ لیں جو شاگرد ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح واجب ہے۔ اور 48 میں لکھا ہے، اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے، کیونکہ بھائیو بہنوں میں سچ بتاؤں کہ کلام جب سمجھا جائے تو اس میں ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں، کسی کی بات نہیں بتاتا۔ جب پسند آتا ہے خداوند کا کلام اور لاجک بن جاتا ہے اور دل پہ چوٹ لگتی ہے تو وہاں پہ پھر ٹائم کا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ٹائم کی بھی قدر کریں اور ہر حصے کو اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ لہٰذا بھائی اور بہنوں، یہ تو تھا نجات کے بارے میں پروگرام خداوند کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیغام اس نے کس طرح دیا، جو کہ 11واں باب اس کی 13 سے 18 آیت تک لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نجات کا پیغام جو کہ توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر توبہ کی جائے تو نجات کا پیغام شروع ہوتا ہے، اگر توبہ کر کے بھی ہلے بازی کی جائے تو وہاں نجات کا پیغام جو ہے ایک حد تک، اپنے حد تک موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پھیلایا نہیں جا سکتا۔ میں تو نجات پا گیا، لیکن اگر میں نے اسے غلط طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی
اپنے مفاد کی خاطر، تو نجات جو ہے وہ آگے تک نہیں بڑھتی، مجھ تک رک جاتی ہے۔ تو یہ حصہ ہم دیکھتے ہیں جو 13 آیت سے 18 آیت تک پڑھے دیتا ہوں۔ 11واں باب، اعمال کی کتاب 11واں باب 13 سے 18 تک۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پترس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں وہ یافا کا قصہ، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح پترس کے سامنے وہ چادر اتری جس پر گوشت اور پرندوں کا خون اور پرندوں کا جسم رکھا گیا تھا، اور خداوند نے اسے کہا۔ تو آپ قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہاں پر تصدیق یہ ہوئی کہ دروازے پہ کھٹکا اور اس نے دیکھا جو کہ یافا کی طرف سے لوگ آئے تھے، اور وہاں پہ گیا اور اس نے توبہ کی، اور خداوند نے اس راست باز کو بھی جو جسمانی طور پر راست باز تھا، اسے روحانی طور پر خداوند کا راست باز بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے توبہ کی، ان آدمیوں کو مانا، اس روح القدس کو مانا، تب خداوند نے اسے بھی آزادی دی۔ لکھا ہے 17ویں آیت میں، پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کے کام کو روک سکتا ہوں؟ سمپل۔ وہ بے شک سن کر چپ رہے اور خداوند کی تمجید کرنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا کے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ ایک قدرت بتا دیتی ہے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح نجات جو ہے وہ خداوند کے کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ دوسرا نجات کا کام جو ہے وہ 10واں باب، اعمال کی کتاب 10واں باب 34، 35، 36 آیت میں لکھا ہے، گھر میں ضرور پڑھیے گا۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس صرف ابھی 5 منٹ باقی ہے۔ لکھا ہے، پترس نے زبان کھول کر 10واں باب 34 آیت میں لکھا ہوا ہے، کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ خداوند کسی کا وفادار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند ہے، جو کلام اس نے نبی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع کی معرفت جو اس خداوند کی صلح کی خوشخبری دی۔ کس راست باز کو کے پاس پہنچتا ہے؟ وہ راست باز جو خدا سے ڈرتا ہے، جو 35ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہر قوم میں جو اس کام سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے۔ راست بازی کون سی؟ جسموں کے کام، اچھے کام۔ راست بازی کون سی؟ یسوع کے کام، ہولی کام۔ یسوع کے کام جو ہے وہ ہولی ہے، وہ مقدس ہے۔ مقدس میں راست باز ہونا فرق بات ہے، اچھے کام میں راست باز ہونا فرق بات ہے۔ آپ اس راست بازی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یسوع کے پاس ایک امیر آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یسوع نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر تو تم نجات پائے۔ کہتا ہے میں تو یہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میرے پیچھے ہو لے۔ یعنی راست باز تھا وہ جسمانی کاموں سے کہ وہ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں سب کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس ہو لے، یعنی تجھے مقدس چیز کی راست بازی چاہیے۔ خداوند کا شکر ہے کہ اسی کلام کے وسیلے سے خداوند نے آج ہم پہ بہت سے بھید کھولے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس صرف 6 منٹ ہے، 5 منٹ باقی، 4 منٹ باقی ہے۔ آج کا اور گزرے ہوئے کل کا شیطان دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے لوگوں کو اس وقت بھی ستاتا تھا، آدم سے لے کر ہم تک یہی حال ہوتا رہا۔ آدم سے، اور پھر اس کے بعد 12 قبیلوں سے، اس کے بعد پھر بادشاہت سے، پہلے سیمول میں دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد داؤد سے، اور اس کے بعد پھر سلیمان سے، اور سلیمان سے لے کر یسوع تک، یسوع کے بعد شاگردوں سے، اور شاگردوں کے بعد ہمیں آج بھی دیکھیں، کیا یہ دور ویسا ہی نہیں لگتا کہ آج بھی جو یسوع کا نام لیتے ہیں وہ ستائے جاتے ہیں؟ تو وہ کل کے شیطان کی طرح
آج بھی وہ شیطان ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی جسمانی یا خون اور پانی کی جنگ نہیں، یہ مقدس چیز کی جنگ ہے، اور مقدس چیز کے ساتھ رہ کر ہی اس جنگ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مقدس راست بازی ہمیں قبول کرنا ضروری ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، 11 باب، اعمال کی کتاب 11 باب 19ویں آیت سے میں 26ویں آیت تک پڑھے دیتا ہوں۔ اگر وقت کم ہوا تو پڑھائی میں بریک کروں گا، اور اس کو آپ ہی گھر میں پڑھیے گا اور پھر سوچیے گا کہ خداوند ہمیں کس طرح تسلی اور آرام دیتا ہے، اس شیطان ابلیس سے بچاتا ہے۔ بس 19ویں آیت سے، بس جو لوگ اس مصیبت سے پرگندہ ہو گئے تھے جو اسطفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فنیکیے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے، لیکن ان سب میں سے چند کپرس اور کرینی جو تانیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خدا یسوع کی خبر کی باتیں سناتے تھے اور سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا تک پہنچی، اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ میں بھیجا۔ وہ پہنچ کر خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور ان سب کی نصیحت کی دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایماندار سے معمور تھا، اور بہت سے خداوند کی کلیسیا میں آ کر ملے۔ اسی طرح بھائیوں، میں نے آپ سے کہا کہ آدم کے زمانے سے لے کر 12 شاگرد تک، 12 شاگرد میں بھی شیطان اس وقت موجود تھا۔ پھر سیمول کی کتاب دیکھ لیں آپ، بادشاہوں میں بھی موجود تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں داؤد اور سلیمان کے زمانے میں، اور پھر یسوع کے زمانے میں بھی شیطان موجود تھا۔ اور یسوع کے زمانے کی اسطفنس کی بات اس نے کی ہے کہ جب انہیں انوائنٹ کیا گیا کہ ان کی بیویاں جو ہیں پورا بندوبست نہیں کر سکتی، تو پترس نے انوائنٹ کیا اور دوسرے شاگرد نے انوائنٹ کیا کہ 6 آدمی چنے جائیں، اور وہ 6 آدمی میں سے ایک اسطفنس تھا، اسے آپ جانتے ہیں کہ پتھراؤ سے مار دیا گیا۔ یہ شیطان کا کام تھا۔ تو اس وقت کام آج کل بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جو بھی مسیح کا نام لیتے ہیں اسے کفر بکنے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اور فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ فتویٰ ہی نہیں بلکہ اس کے جان کے طالب بھی ہو جاتے ہیں، اور اسے جان سے بھاگ کر وہ یہ نہیں جانتے کہ جان لی نہیں گئی بلکہ اس جان کو مائگریٹ کیا گیا ہے۔ اس حقیقی جان کو، جو حقیقی زندگی ہے، اس کو اس زمین سے مائگریٹ کر کے خدا کی بادشاہت میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جس دن وہ جان گئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو جسم سے مارنے سے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے۔ جسم سے مارنے سے کام رک نہیں جاتا، بلکہ جسم کو مارنے سے وہ مائگریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو یسوع نے اپنی صلیب پر جان دے کر ادا کیا تھا۔ انسان وہی راست باز جو کاموں سے، راست بازی کے کاموں سے اور مقدس راست بازی حاصل کر کے مائگریٹ ہوتا ہے خداوند کے۔ اگر یہ بات وہ سمجھ جائیں تو وہ کبھی قتل نہ کریں، کیونکہ جسم ہمارے لیے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جسم کو ختم کرنے والوں سے نہیں بلکہ روح کے ختم کرنے والے سے ڈرو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیں غیر قوموں تک بھی پہنچانی ہے کہ بھائیوں، قتل کرنا صرف آپ اس جسم کو، اس خول کو، اس حصے کو ہمیشہ دفن کر دیتے ہو جو کہ ہونی ہی ہونی ہے، چاہے مار سے ہو، چاہے قتل سے ہو، چاہے بیماری سے ہو، چاہے کسی انداز سے ہو۔ لیکن اگر آپ کے قتل کرنے کی وجہ سے ہم جسم کھو دیتے ہیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، کیوں کہ ہمیں مائگریشن کا وہ پروسیس جلدی شروع ہو جاتا ہے جو خدا کی بادشاہت میں شامل کرتا ہے۔ تو یہ تھا بھائیوں۔ اب حفاظت کی بات آخر میں کیے دیتا ہوں، ایک ہی منٹ میرا خیال رہ گیا میرے پاس۔ حفاظت کی بات یہ ہے جو گھر میں ضرور پڑھیے گا آپ، 27 سے 30 آیت تک۔ 27 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 27 آیت، ان دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے تھے، ان میں سے ایک نام اکپس تھا،
کھڑے ہو کر روح القدس کی ہدایت میں تمام دنیا میں کال پڑے گا، اور کلپس کے عہد میں واقع ہوا۔ بلکہ 25 آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں، سوری، لکھا ہے پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ میں مسیح کہلائے۔ تو بھائی اور بہنوں، جس طرح ساؤل بادشاہ کو ساؤل پروفٹ کہہ لیجیے گا اسے، وہ بھی شاگردوں میں شامل کیا گیا۔ پول کو ڈھونڈنے کے لیے برناباس نکلا، اسے تلاش کیا۔ آج ہمیں بھی ان بچھڑے ہو کو اور جو خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں انہیں تلاش کر کے ان میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کو شامل کر لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ شامل ہونا اور انہیں ہم ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی تصدیق دیکھنی ہو تو 11واں باب اس کی 25 اور 26 آیت پڑھ لیں۔ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو گیا، کون گیا؟ برناباس گیا، اور اسے تلاش کر کے وہ انطاکیہ اور یہودیہ میں خداوند کو جلال دیتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے بڑا عالم ہے، اور اسی طرح اس کو خداوند نے چنا ہے۔ اب یہ مقدس راست بازی کے حق میں ہے اور اس کے ساتھ شامل ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کرے تاکہ میں خداوند میں اسی طرح روز بروز بڑھتا جاؤں اور خداوند کے نام کو جلال بخشوں۔ آمین آمین۔